मुगल बादशाह हुमायूं ने जिंदगी बचाने वाले एक माशकी को किस तरह 3 दिन के लिए बादशाहत अता की। ज़हीरुद्दीन बाबर की मौत के महज 10 साल बाद उसके बेटे हुमायूं के हाथ से सल्तनत मुट्ठी में बंद रेत की मानद कैसे फिसलती चली गई। हुमायूं के सुतीले भाइयों ने क्या गुल खिलाए। ज़हीरुद्दीन बाबर ने जिन पश्तूनों को बेवकूफ़ करार दिया, उन्हीं में से एक जंगजू शेर शाह सूरी ने 2 जंगों में मात देकर कैसे हुमायूं को दरबदर की ठोकरें खाने पर मजबूर कर दिया। ताजो तख्त छिन जाने के बाद हुमायूं किस तरह हमीदा बानो बेगम पर फरिफ्ता हो गए और दिल की मलका बनाने पर बजिद हो गए, मगर उसने बादशाह की तरफ से शादी की पेशकश ठुकरा दी। सिंध में उमरकोट के राना ने हुमायूं को क्यों पनाह दी और अकबर की पैदाइश पर मफलूकुल हाल बादशाह हुमायूं ने क्या तकसीम किया। मुग़ल हिस्ट्री सीरीज़ का यह हिस्सा जो हुमायूं की किताब-ए-अज़ीज़ से मुतल्लिक है, इसकी पहली किस्त में हम यही सब कुछ जानने की कोशिश करेंगे। मैं हूँ बिलाल गौरी और आप देख रहे हैं तराजू। बाबर की मौत को फितना फसाद के खौफ से कई दिन तक खुफिया रखा गया और मनादी करा दी गई कि बाबर के दुर्वेशी इख्तियार करने के बाद उसके बेटे हुमायूं ने ताजो तख्त संभाल लिया है। अगरचे हुमायूं को बाबर ने बज़ाते खुद अपना जानशीन नामज़द किया था, मगर बाज़ मौरख़ीन का ख्याल है कि आखिरी दिनों में ज़हीरुद्दीन बाबर अपनी चहेती माहम बेगम के अकलौते बेटे हुमायूं से बददिल हो चुका था और सूरत हाल पहले जैसी नहीं रही थी। बाज़ मौरख़ीन का ख्याल है कि बाबर की बहन खानज़ादा बेगम, जो अब मेहदी ख्वाजा की बीवी थी, उनके शोहर को ताजो तख्त पर बिठाने की खिचड़ी पक रही थी। हुमायूं को शायद इस मंसूबे की भिनक पड़ चुकी थी, इसलिए वो बदख्शां को छोड़कर दिल्ली लौट आया ताकि उसके हक़ के हुक्मरानी पर डाका न डाला जा सके। ज़हीरुद्दीन बाबर ने हुमायूं की इस हरकत का बहुत बुरा मनाया और अपने चचाज़ाद भाई सुलेमान मिर्ज़ा को बदख्शां का गवर्नर मुकर्रर कर दिया। ये पहला मौका नहीं था जब हुमायूं ने अपने वालिद बाबर को मायूस किया, बल्कि इससे पहले भी कई बार हुमायूं अपने बाप की तवक्कुआत पर पूरा उतरने से कासिर रहा। बाबर ने हिंदुस्तान पर हमले का मंसूबा बनाया तो ये तय पाया कि पिंड दादन खान के करीब बाग़े वफा में हुमायूं अपने बदख्शानी सिपाहियों के हमरा बाबर से आन मिलेगा। बाबर कई रोज़ तक वहाँ बेटे का मुंतज़र रहा और हुमायूं अपनी माँ माहम बेगम से मशावरत करता रहा कि इस मुहिम जोई का हिस्सा बनना चाहिए या नहीं। बाबर हुमायूं की इस हरकत पर सख्त नाराज़ हुआ। इससे पहले बताया जा चुका है कि हैरल्ड लिम के ख्याल में हुमायूं उस साजिश का हिस्सा था जिसके तहत बाबर को जहर देने की कोशिश की गई। राना सांगा के खिलाफ जंग जीतने के बाद जब हुमायूं को बदख्शां वापस जाने की इजाज़त दी गई तो उसके सिपाहियों ने दिल्ली में रुककर सरकारी ख़जानों की लूट मार की। हालांकि बाबर ने उन्हें इनाम व इकराम से नवाजने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। बाबर ने शफ़क़त पिदरी की लाजवाल मिसाल कायम करते हुए हुमायूं की ज़िंदगी बचाने के लिए अपनी जान की कुर्बानी दी, मगर जब हुमायूं उसकी बीमारी की खबर सुनकर इक़्तिदार की लालच में दिल्ली आया तो बाबर को हुमायूं के इस फेल से एक बार फिर तकलीफ़ पहुंची। हुमायूं ने इक़्तिदार संभालने के बाद जूनपुर में महमूद लोधी को शिकस्त दी। गुजरात का राजा कुतुबुद्दीन बहादुर शाह अपने इक़्तिदार को तोसी देने का ख़्वाह था। बहार में शेर शाह सूरी का ख़तरा सरों पर मंडला रहा था, मगर बाबर के बेटों ने एक दूसरे के खिलाफ महाज खोल लिया। हुमायूं के 3 सौतेले भाई थे। अस्करी मिर्ज़ा और कामनान मिर्ज़ा गुलरुख के बतन से थे, जबकि हिंदल बाबर की एक और बीवी दिलदार बेगम के पेट से था।
کامران مرزا جو کابل کا حکمران تھا، اس نے باپ کی موت کے 1 سال بعد ہی بغاوت کرتے ہوئے لاہور پر قبضہ کر لیا۔ دشمنوں نے اس نا اتفاقی کا خوب فائدہ اٹھایا اور مغلیہ سلطنت سوکھے ہوئے پتوں کی مانند بکھرنے لگی۔ شیر شاہ سوری اور ہمایوں کا 2 بار میدان جنگ میں آمنا سامنا ہوا۔ دونوں مرتبہ ہمایوں کو بدترین شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ دونوں بار ہمایوں مرتے مرتے بچا اور پھر شیر شاہ سوری ہندوستان سے مغلیہ سلطنت کو اکھاڑ پھینکنے میں کامیاب ہو گیا۔ ہمایوں کی شیر شاہ سوری سے پہلی جنگ 26 جون 1539 کو دریائے گنگا کنارے چونسا کے مقام پر ہوئی۔ دونوں فوجیں خیمہ زن تھیں اور اس انتظار میں تھیں کہ آگے بڑھ کر حملہ کرنے میں پہل کون کرتا ہے۔ شیر شاہ سوری جو دشمن پر چونکا دینے والا حملہ کرنے کے لیے مشہور تھا، ہمایوں کے لشکر کو تھکا کر اس کی کمر توڑنا چاہتا تھا۔ کم و بیش 3 ماہ تک دونوں فوجیں خیمہ زن رہیں اور پھر ایک روز شیر شاہ نے اچانک حملہ کر کے ہمایوں کی فوج کو تہس نہس کر دیا۔ ہمایوں لڑائی کے دوران تیر لگنے سے نہ صرف زخمی ہوا بلکہ یوں عجلت میں فرار ہوا کہ اس کی بیوی بیگا بیگم سمیت کئی مغل خواتین شیر شاہ کے قبضے میں آ گئی۔ ہمایوں کا گھوڑا دریائے گنگا عبور کرتے ہوئے ڈوب گیا اور ہمایوں بھی غوطے کھا رہا تھا کہ ایک ماشکی نے اس کی زندگی بچا لی۔ ہمایوں کی سوتیلی بہن گل بدن بیگم جو ہندل مرزا کی سگی بہن ہے، وہ اپنی کتاب ہمایوں نامہ میں یہ واقعہ بیان کرتے ہوئے لکھتی ہیں کہ انہیں اس ماشکی کا نام یاد نہیں، شاید نظام تھا یا پھر سنبل، مگر ہمایوں نے اپنی جان بچانے کے انعام میں اسے 3 دن کے لیے مکمل اختیارات کے ساتھ بادشاہت عطا کی۔ مرزا ہندل اور کامران مرزا نے اس ماشکی کے دربار میں حاضر ہونے سے انکار کر دیا۔ ان کا خیال تھا کہ ماشکی کو نوازنے کے اور بہت سے طریقے ہو سکتے ہیں، مگر ان حالات میں جب شیر شاہ سوری لکھنؤ آن پہنچا ہے، اس طرح کے چونچلے مناسب نہیں۔ 1 سال بعد 17 مئی 1540 کو ہمایوں کا کنوج کے مقام پر شیر شاہ سوری سے پھر مقابلہ ہوا۔ نہ صرف ہمایوں کی فوج کے حوصلے پست تھے بلکہ اس کے بھائی بھی شیر خان سے ساز باز میں مصروف تھے۔ اس بار ہمایوں نے انتظار کرنے کے بجائے خود آگے بڑھ کر حملہ کرنے کا فیصلہ کیا، مگر لڑائی شروع ہونے سے پہلے ہی اس کے بیشتر فوجیوں نے ہتھیار ڈال دیے۔ ایک بار پھر ہمایوں کو بدترین شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ اس بار دریا میں ڈوبتے مغل بادشاہ ہمایوں کو غزنی کے شمس الدین نے بچایا، مگر ہمایوں کے پاس اس بار دینے کو کچھ نہ تھا کیونکہ دلی کا تاج و تخت چھن چکا تھا۔ برطانیہ کی خاتون مورخ انیت ایس بیوریج جنہوں نے دا ہسٹری آف ہمایوں نامی کتاب مرتب کی، وہ ہمایوں کی نااہلی سے متعلق سوالات اٹھاتے ہوئے لکھتی ہیں کہ کنوج کی لڑائی میں ہمایوں کے 40,000 سپاہیوں نے لڑے بغیر ہتھیار ڈال دیے۔ ہمایوں کو نشے کی لت لگ چکی تھی اور اسے اپنے حرم سے ہی فرصت نہ تھی۔ ہمایوں کی والدہ ماہم بیگم چاہتی تھیں کہ جلد از جلد تاج و تخت کا وارث پیدا ہو، اس لیے جو بھی خوبصورت لڑکی دکھائی دیتی اسے ہمایوں کے حرم میں شامل کر دیا جاتا۔ میوہ جان نامی خاتون ہمایوں کے عقد میں آئیں تو کچھ دن بعد بیگا بیگم کابل سے لوٹ آئیں اور بتایا کہ وہ امید سے ہیں۔ میوہ جان نے دعویٰ کیا کہ ان کے ہاں بھی بچے کی پیدائش متوقع ہے۔ ماہم بیگم نے دونوں کی بہت آؤبگت کی، مگر بیگا بیگم نے بیٹی کو جنم دیا جبکہ میوہ جان کا دعویٰ جھوٹ ثابت ہوا۔ یوں اولاد نرینہ کی خواہش پوری نہ ہو سکی۔ ہمایوں کی بیگمات بھی ان کی پریشانیوں میں اضافے کا باعث بنتی رہی۔ بابر کی طرح ہمایوں بھی خاندان کی بزرگ بیگمات کی دلجوئی کی خاطر ان سے ملنے جایا کرتا تھا اور یہ بات بیگمات کو ناگوار گزرتی۔ ایک بار بیگا بیگم سمیت دیگر بیویوں نے وقت نہ دینے کا گلہ کیا تو ہمایوں نے اپنی بہنوں اور بیویوں سمیت تمام شاہی مستورات کو جمع کر کے کہا
کہ میں نشئی آدمی ہوں، افیون کھاتا ہوں، اگر میرے ساتھ رہنا ہے تو سب بیویاں حلف نامہ لکھ کر دیں کہ جب کبھی مجھے فرصت ہوگی ان کے ہاں آؤں گا، کسی کو کوئی اعتراض نہ ہوگا۔ یوں بیگا بیگم سمیت تمام بیویوں نے اقرار نامہ لکھ دیا کہ آئندہ اس بات پر معترض نہ ہوں گی۔ ہمایوں کے بھائی بھی ان کے لیے مسلسل پریشانی کا باعث بنے رہے۔ ایک بار کامران مرزا شدید بیمار ہوا تو اس نے شبہ ظاہر کیا کہ اسے ہمایوں کے اماں پر ستیلی ماں نے زہر دیا ہے۔ ہمایوں نے خود جا کر اس کی عیادت کی اور یہ شبہ دور کرنے کی کوشش کی، مگر فاصلے کم نہ ہوئے۔ شیر شاہ سوری کے خلاف پہلی لڑائی کے دوران ہندل اور عسکری ہمایوں کے ساتھ تھے، مگر ہندل مرزا ہمایوں کا ساتھ ترک کر کے واپس لوٹ آیا اور آگرہ میں اقتدار پر قبضہ کر کے اپنے نام کا خطبہ پڑھوانا شروع کر دیا۔ کامران مرزا نے اس کا پیچھا کیا اور بغاوت کو کچل ڈالا۔ کامران مرزا دراصل خود تخت کے حصول کا خواہاں تھا اور کسی کو اپنے راستے میں حائل ہوتا نہیں دیکھ سکتا تھا۔ کامران مرزا کا خیال تھا کہ ہمایوں واپس نہ آیا یا حالات سازگار ہوئے تو وہ خود اقتدار پر قابض ہو جائے گا۔ کامران نے شیر شاہ سوری کو پیشکش کی کہ اگر وہ پنجاب کا علاقہ اس کے پاس رہنے دے تو وہ اس کا ساتھ دینے کو تیار ہے۔ ہمایوں کو مشیر قائل کرنے کی کوشش کرتے رہے کہ وہ اپنے بھائیوں کے ساتھ سختی سے پیش آئے، مگر اس نے اپنے ہاتھ بھائیوں کے خون سے رنگنے سے گریز کیا، کیونکہ بابر نے اسے نصیحت کی تھی کہ بھائیوں کی خطاؤں سے درگزر کرنا، بے شک وہ سزا کے مستحق ہی کیوں نہ ہوں۔ شیر شاہ سوری سے شکست کھانے کے بعد ہمایوں اور اس کے تینوں بھائی لاہور میں اکٹھے ہوئے۔ ہمایوں نے پہلے تو کابل جانے کی کوشش کی، مگر کامران مرزا نہ مانا۔ ہمایوں نے پیشکش کی کہ تم کابل اور قندھار کے علاقے اپنے پاس رکھو، میں بدخشاں چلا جاتا ہوں۔ کامران مرزا نے اس بات کی اجازت بھی نہ دی۔ اب ہمایوں نے دشمن سے رجوع کرنے کا فیصلہ کیا۔ مظفر بیگ اور غازی عبداللہ کو سفیر بنا کر بھیجا اور شیر شاہ سوری کو پیغام دیا کہ یہ کیسا انصاف ہے، میں نے سارا ہندوستان تمہارے لیے چھوڑ دیا ہے، ایک لاہور تو میرے پاس رہ گیا ہے، اسے میرے پاس رہنے دو تاکہ یہ شہر میرے اور تمہارے درمیان حد فاصل ہو۔ شیر شاہ سوری نہ مانا اور اس نے کہا کہ میں نے کابل کو تمہارے لیے چھوڑ دیا ہے، وہاں چلے جاؤ۔ مغل بادشاہ ہمایوں اس حقیقت کو فراموش کر گئے کہ اقتدار کبھی بھیک مانگنے سے نہیں ملتا۔ اب جب تخت اور بخت کے منہ موڑنے پر بھائیوں نے ناتا توڑ لیا ہے تو دشمن ترس کیوں کھائے؟ شیر شاہ سوری سے شکست کھانے کے بعد ہمایوں موجودہ سندھ کے ضلع دادو کے قصبہ پت میں مقیم اپنے بھائی ہندل مرزا اور ان کی والدہ دلدار بیگم سے ملنے گئے تو وہاں ایک لڑکی سے آنکھیں چار ہوئیں اور پہلی نظر میں ہی اس پر فریفتہ ہو گئے۔ معلوم ہوا کہ اس خوبرو حسینہ کا نام حمیدہ بانو ہے اور وہ ہندل مرزا کے استاد کی بہن ہے۔ حمیدہ بانو کے والد شیخ علی اکبر ایران کے مشہور صوفی تھے اور میر بابا دوست کے نام سے مشہور تھے۔ ہمایوں نے حمیدہ بانو سے شادی کی خواہش ظاہر کی تو ہندل مرزا نے بہت برا منایا اور کہا کہ یہ لڑکی اس کی بہن جیسی ہے۔ ہمایوں بضد تھے کہ اس لڑکی سے ہر قیمت پر شادی کرنی ہے۔ صدیوں پرانے اس زمانے میں مشرقیت کے نام پر ہمارے عہد جیسی زنجیریں اور بیڑیاں نہ تھیں۔ لڑکی شادی پر رضامند نہ ہوتی تو بادشاہ بھی اسے مجبور نہیں کر سکتا تھا۔ ہمایوں نے حمیدہ بانو کو بلوایا تو اس نے آنے سے انکار کر دیا اور کہا کہ ایک بار آداب بجا لا چکی ہوں، بادشاہوں سے ایک بار ملنے میں تو کوئی مذائقہ نہیں، دوسری بار ملنا گویا نامحرم سے ملنا ہے۔ اس پر ہمایوں نے کہا آپ آئیں تو صحیح، ہم آپ کو محرم بنا لیں گے۔ ہمایوں مسلسل پیغامات بھیجتے رہے اور حمیدہ بانو انکار کرتی رہی۔ ہندل
مرزا کی والدہ دلدار بیگم نے بھی اسے قائل کرنے کی کوشش کی اور کہا کہ آج نہیں تو کل کسی نہ کسی سے تو شادی کرو گی، تو بادشاہ سے اچھا رشتہ کس کا ہو سکتا ہے؟ حمیدہ بانو نے اتراتے ہوئے کہا، میں کسی ایسے سے بیاہ کروں گی جس کے گریبان تک میرا ہاتھ پہنچ سکے، نہ کہ ایسے آدمی سے کہ جس کے دامن تک بھی میرا ہاتھ نہ پہنچ سکے۔ 40 دن تک ہمایوں کوئے جانا میں آتے اور پیار جتلاتے رہے۔ آخر کار حمیدہ بانو ان کے دل کی ملکہ بننے کو تیار ہو گئی۔ ہمایوں نے حمیدہ بانو بیگم کو تو پا لیا، لیکن اپنے بھائی ہندل مرزا کی حمایت کو کھو دیا۔ تینوں بھائیوں میں ہندل مرزا ہمایوں کا ساتھ دینے پر آمادہ تھا، لیکن اس شادی کے بعد وہ بھی روٹ کر قندھار چلا گیا۔ حمیدہ بانو بیگم سے ہمایوں کی شادی ایسے موقع پر ہوئی جب تاج و تخت چھن چکا تھا اور ابتلاء و آزمائش کا نہ ختم ہونے والا دور شروع ہو چکا تھا۔ ہمایوں کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کدھر کا رخ کرے۔ راجہ مالدیو راٹھور جو خان والا کے مقام پر بابر کے خلاف ہونے والی لڑائی میں رانا سانگا کے لشکر میں شامل رہا اور اب مارواڑ ریاست کا حکمران تھا، ہمایوں نے اس کے ساتھ اتحاد کر رکھا تھا۔ اب جب شیر شاہ سوری سے شکست کھانے کے بعد ہمایوں نے اس کے پاس پناہ لینے کی کوشش کی تو اس نے شیر شاہ سوری سے ہاتھ ملا لیا۔ ہمایوں کو بھنک پڑ گئی کہ دھوکے سے بلا کر اسے گرفتار کرنے کا منصوبہ تیار کیا گیا ہے۔ ابھی سوچ بچار کا سلسلہ جاری تھا کہ کسی نے خبر دی کہ راجہ مالدیو اپنا لشکر لے کر آ رہا ہے۔ ہمایوں نے اس علاقے سے نکلنے کا فیصلہ کیا تو معلوم ہوا کہ حمیدہ بانو بیگم کے لیے گھوڑا میسر نہیں۔ مغل بادشاہ نے اپنے ہم رکاب رئیس تردی بیگ سے گھوڑا دینے کی درخواست کی، مگر اس نے انکار کر دیا تو ہمایوں نے اپنا گھوڑا حمیدہ بانو بیگم کے حوالے کیا اور خود اونٹ پر سوار ہونا چاہا، مگر اس دوران کسی اور جانباز نے گھوڑا مہیا کر دیا۔ یوں عجلت میں وہاں سے بھاگ کر ہمایوں نے امر کوٹ کا رخ کیا۔ گرمی کے موسم میں شاہی کارواں اجاڑ بیاباں میں رکے بغیر سفر کرتا رہا۔ ریت اس قدر تھی کہ گھوڑوں کی نصف ٹانگیں اس میں گھس جاتی۔ کئی دن تک پانی میسر نہ آیا۔ ایک کنواں دکھائی دیا تو سب ٹوٹ پڑے۔ پیاس بجھانے کی دوڑ میں ڈول کی رسی ٹوٹ جانے سے کئی افراد زندگی کی بازی ہار گئے۔ کچھ آگے چل کر ایک تالاب دکھائی دیا تو ایک بار پھر سب انسان اور حیوان پانی کی طرف لپکے۔ کئی اونٹ اور گھوڑے زیادہ پانی پینے کی وجہ سے ہلاک ہو گئے۔ عمر کوٹ کے 18ویں رانا پرشاد نے دربدر کی ٹھوکریں کھاتے ہمایوں کو نہ صرف پناہ دی بلکہ خصوصی پروٹوکول بھی دیا اور اپنے سواروں کا مسلح دستہ بھی ہمایوں کی نظر کیا۔ تنگ دستی کے اس دور میں ہمایوں نے اپنے ایک رئیس تردی بیگ سے 20% سود پر 80,000 اشرفیاں قرض لی تاکہ عمر کوٹ کے رانا کی طرف سے دیے گئے تحائف کے جواب میں کچھ دے سکے اور لشکر کے لیے گھوڑے بھی خریدے جا سکیں۔ گل بدن بیگم کے مطابق عمر کوٹ کے رانا نے اس لیے بھی ہمایوں کا ساتھ دیا کہ سندھ اور ٹھٹھا کے حکمران شاہ حسین نے اس کے باپ کو قتل کیا تھا۔ بہرحال ہمایوں رانا آف عمر کوٹ کی مدد سے سندھ فتح کرنے چل نکلا۔ سندھ پر ان دنوں شاہ حسین ارغون کی حکومت تھی اور ٹھٹھا اس کا دارالحکومت تھا۔ شاہ حسین ارغون نے ہمایوں کے بھائی کامران مرزا کو اپنی بیٹی کا رشتہ دے کر اتحادی بنا لیا تھا، اس لیے یہاں ہمایوں کی کامیابی کا کوئی امکان نہ تھا۔ نوبیاہتا ملکہ حمیدہ بانو بیگم امید سے تھی اور ان کی کوکھ میں پل رہا بچہ بھی اپنے والدین کے ساتھ صعوبتیں برداشت کر رہا تھا۔ ہمایوں عمر کوٹ سے تقریباً 45 کلومیٹر کا فاصلہ طے کر چکے تھے کہ بیٹے کی پیدائش کی خوشخبری دی گئی۔ ترکوں کے ہاں یہی روایت تھی کہ بچے کی پیدائش کی خبر لانے والے اور آس پاس موجود تمام افراد کو انعام و اکرام سے نوازا جاتا ہے۔
اور کچھ نہ ہو تو باپ اپنے بدن سے کپڑے اتار کر دان کر دیتا ہے۔ ہمایوں کے پاس اس موقع پر بانٹنے کو کچھ نہ تھا۔ اس نے مشک نافع توڑ کر اپنے سب ساتھیوں میں تقسیم کیا اور کہا کہ اس مشک کی طرح میرے بیٹے کی خوشبو بھی 4 سو پھیل جائے گی۔ ہمایوں نے شیر شاہ سوری سے شکست کھانے کے بعد ایک خواب دیکھا تھا جس میں سبز کپڑے پہنے ایک بزرگ شیخ احمد جامی آئے اور تسلی دیتے ہوئے کہا کہ دل شکستہ نہ ہو، تمہارے ہاں جلد ایک بیٹے کی پیدائش ہوگی، اس کا نام جلال الدین اکبر رکھنا، یہ بچہ بڑا ہو کر تمہارا نام خوب روشن کرے گا۔ ہمایوں نے بشارت کے عین مطابق اس بچے کا نام جلال الدین اکبر رکھا۔ 6 ماہ بعد بچے کا منہ دیکھنا نصیب ہوا۔ ہمایوں چونکہ دست شناسی اور علم نجوم پر دسترس رکھتا تھا، اس لیے اس نے اکبر کو دیکھتے ہی کہہ دیا کہ بعض حوالوں سے تو یہ میرا بیٹا اپنے جد امجد امیر تیمور سے بھی بہت آگے ہے۔ مایوسی اور ناامیدی کے بادل چھٹنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ آزمائشوں کا سلسلہ ختم ہونے میں نہیں آ رہا تھا۔ ہمایوں کا شیر خوار بیٹا بھی اس سے چھن گیا، مگر وہ اپنا تخت واپس لینے میں کیسے کامیاب ہوا، یہ سب معلوم ہو سکے گا اگلی قسط میں۔ اگر آپ اپنی رائے دینا چاہتے ہیں یا پھر کوئی تجویز تو ہمارا واٹس ایپ نمبر 033284105337 دستیاب ہے۔ اپنا فیڈ بیک دیں، لائک کریں، سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن یعنی گھنٹی دبائیں اور دیکھتے رہیں ہمارا چینل ترازو۔ مغل بادشاہ ہمایوں جلاوطنی کے دوران اپنے بھائی عسکری مرزا کے حملہ آور ہونے کے خوف سے اپنے کمسن بیٹے جلال الدین اکبر کو چھوڑ کر عجلت میں بھاگ نکلا اور ایران کا رخ کیا، جہاں اسے شیعہ مسلک قبول کرنا پڑا۔ ہمایوں شاہ ایران کی مدد سے قندھار کا قبضہ حاصل کرنے میں تو کامیاب ہو گیا، مگر ایسا کیا ہوا کہ اپنے بھائیوں کی خطائیں درگزر کرنے والے بادشاہ ہمایوں نے اپنے بھائی کامران مرزا کی آنکھیں نکالنے کا حکم دے دیا۔ شیر شاہ سوری نے مغل سلطنت کو اکھاڑ پھینکا تھا، مگر قسمت نے یاوری کی تو ہمایوں طویل وقفے کے بعد تاج و تخت دوبارہ حاصل کرنے میں کیسے کامیاب ہوا۔ مغل ہسٹری سیریز کا یہ حصہ جو ہمایوں کی کتاب زیست سے متعلق ہے، اس کی دوسری قسط میں ہم یہی سب کچھ جاننے کی کوشش کریں گے۔ میں ہوں بلال غوری اور آپ دیکھ رہے ہیں ترازو۔ جب ہمایوں سندھ میں بھٹک رہا تھا تو تب بھی اس کے بھائی اقتدار کی بندر بانٹ میں مصروف تھے۔ ہندل مرزا نے قندھار کا انتظام اپنے ہاتھ میں لے لیا تو کامران مرزا نے قندھار کا محاصرہ کر لیا اور اپنے نام کا خطبہ پڑھوانے پر اصرار کیا۔ آخرکار ہندل مرزا سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر درویشی اختیار کرنے پر مجبور ہوا اور کامران مرزا نے قندھار کا انتظام اپنے سگے بھائی عسکری مرزا کے سپرد کر دیا۔ ادھر سندھ میں عمر کوٹ کے رانا کی تائید و حمایت ہمایوں کا آخری سہارا تھی، مگر کم بختی اور بد نصیبی کے سبب یہ ساتھ بھی چھوٹ گیا۔ ہوا کچھ یوں کہ ہمایوں کے ہم رکاب تردی بیگ نے رانا پرشاد سے متعلق کچھ ایسی نازیبہ بات کہی کہ وہ خفا ہو کر چلے گئے۔ ٹھٹھا کے حاکم شاہ حسین ارغون سے جیتنا ممکن نہ تھا۔ اس نے ہمایوں کو قندھار لوٹ جانے کا پیغام بھیجا تو ہمایوں نے یہ پیشکش قبول کر لی اور کہا کہ گھوڑے اور اونٹ میسر آ جائیں تو وہ یہاں سے کوچ کرنے کو تیار ہے۔ اس دوران ہمایوں کا دیرینہ ساتھی بیرم خان اس کے ساتھ آ ملا تو کچھ ڈھارس بندھی۔
ہمایوں ایک بار پھر بے سر و سامانی کے عالم میں ہجرت پر مجبور ہوا۔ جلا وطن بادشاہ کے قافلے نے موجودہ بلوچستان کے علاقے مستونگ میں ڈیرے ڈال رکھے تھے۔ عصر کا وقت تھا کہ خچر پر سوار ایک ازبک نوجوان آ کر رکا اور بادشاہ سلامت سے کہا کہ تفصیل بیان کرنے کا وقت نہیں، جلدی سے گھوڑے پر سوار ہوں، راستے میں خطرے کی تفصیل بیان کروں گا۔ ہمایوں عجلت میں بھاگ نکلا، کچھ دور جا کر بیرم خان کو بھیجا تاکہ حمیدہ بانو بیگم کو لے آئے۔ بیرم خان حمیدہ بیگم کو تو لے آیا، مگر کم سن اکبر جو اپنی آیا کے پاس تھا اسے ساتھ لانے کی مہلت نہ مل سکی۔ قندھار کے فرمانروا عسکری مرزا کا لشکر پہنچ چکا تھا۔ اسے معلوم ہوا کہ ہمایوں بچ نکلنے میں کامیاب ہو گیا ہے تو وہ شیرخوار اکبر کو اپنے ساتھ قندھار لے آیا۔ ہمایوں کا لخت جگر اس سے جدا ہو چکا تھا اور کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کہاں کا رخ کیا جائے۔ بیرم خان نے ایران جانے کا مشورہ دیا اور ہمایوں نے اپنے باپ کی طرح ایرانی اتحادیوں سے مدد لینے کا فیصلہ کر لیا۔ ظہیر الدین بابر نے شاہ ایران اسماعیل صفوی سے اتحاد کیا تھا اور اب اس کا بیٹا طہماسپ ایران کا بادشاہ تھا۔ ہمایوں کو امید تھی کہ وہ ضرور مشکل وقت میں کام آئے گا۔ کئی دنوں کی مسافت کے بعد ہمایوں کا مختصر قافلہ ایرانی سرحد کے قریب پہنچا تو شاہ کے مصاحبین نے باب ہلمند پر ہمایوں کا استقبال کیا۔ ہمایوں کا شاندار استقبال تو ہوا مگر اپنے باپ اسماعیل شاہ کے برعکس طہماسپ کمظرف انسان تھا اور اس نے اجڑے ہوئے بادشاہ ہمایوں کی تذلیل و تحقیر کا کوئی موقع ہاتھ سے نہ جانے دیا۔ ہمایوں کے کار خاص بیرم خان کا تعلق تو شیعہ مسلک سے تھا ہی مگر ایرانی بادشاہ چاہتا تھا کہ ہمایوں بھی باضابطہ طور پر شیعہ مسلک قبول کرے۔ پاکستانی سفارتکار سیبوئیل مارٹن برکے جو ایس ایم برکے کے نام سے مشہور ہیں اور انہوں نے تاریخی موضوعات پر کئی کتابیں لکھی، وہ اپنی کتاب اکبر دا گریٹ مغل میں لکھتے ہیں کہ ایک روز جب ہمایوں کی رہائش گاہ پر لکڑیوں کا ڈھیر لایا گیا تو اس کے ساتھ ایک پیغام بھی موجود تھا جس میں واضح طور پر کہا گیا تھا کہ اگر ہمایوں اور اس کے ساتھی شیعہ مسلک قبول کرنے سے انکاری ہوں گے تو انہیں زندہ جلا دیا جائے گا۔ ایرانی وزیر اعظم قاضی جہان جو ہمایوں کا حمایتی تھا اس نے ہمایوں پر واضح کیا کہ وہ ایک مجبور اور بے اختیار شخص ہے، لہٰذا ہمایوں نے اس دستاویز پر دستخط کر دیے جس کے تحت ہمایوں کے شیعہ مسلک سے منسلک ہونے کی تصدیق ہوتی تھی۔ ہمایوں نے ایرانی بادشاہ کو خوش کرنے کے لیے قیمتی تحائف سے نوازا۔ وہ ہیرا بھی ایرانی بادشاہ کو پیش کیا جو راجہ گوالیار کی مستورات نے ہمایوں کی نظر کیا تھا اور جس کے بارے میں یہ رائے بہت مضبوط ہے کہ وہ کوہ نور ہیرا ہی تھا۔ ہمایوں نے ایک تھیلی میں چند موتی چھپا رکھے تھے تاکہ مشکل وقت میں کام آئے۔ گل بدن بیگم کے تحریر کردہ ہمایوں نامہ کے مطابق ہمایوں کے ساتھی روشن کوکا اور خواجہ غازی نے چند موتی چرا لی۔ جب حمیدہ بانو بیگم کے بھائی خواجہ معظم نے یہ موتی بازیاب کر لی تو انہوں نے شاہ ایران کو شکایت کر دی کہ ہمایوں نے چند قیمتی موتی چھپا کر اپنے پاس رکھے ہوئے ہیں۔ یوں ہمایوں کو موتیوں کی یہ تھیلی بھی بادشاہ طہماسپ کو پیش کرنا پڑی۔ بات چیت کے دوران بادشاہ طہماسپ اس بات پر آمادہ ہوا کہ وہ اپنے بیٹے کے زیر کمان 12,000 گھڑ سوار ہمایوں کے ساتھ بھیجے گا تاکہ قندھار فتح کیا جا سکے اور یہ شہر فتح کرنے کے بعد ایران کے حوالے کر دیا جائے گا۔ ایرانی بادشاہ نے رخصت ہوتے وقت بھی ہمایوں کو رسوا کرنے کی بھرپور کوشش کی۔ ہمایوں الوداع کہنے کے لیے حاضر ہوا تو طہماسپ ایک ایسے قالین پر براجمان تھا جو تہہ کر کے لپیٹ دیا گیا تھا تاکہ کوئی اور اس پر نہ بیٹھ سکے۔ اس اہتمام کا مقصد یہ تھا کہ ہمایوں کو ایرانی بادشاہ کے سامنے دو زانو ہو کر بیٹھنا پڑے۔ اس موقع پر مغل شہنشاہ کو اس کے ایک ساتھی نے بے توقیر ہونے سے بچا لیا اور اپنا تیر دان کاٹ کر بچھا دیا تاکہ ہمایوں اس پر بیٹھ سکے۔ بہرحال ایرانی فوج کے ساتھ ہمایوں واپس لوٹا اور قندھار کا رخ کر لیا۔
40 دن کے محاصرے کے بعد شہر فتح کر لیا گیا اور حسب وعدہ ایرانی بادشاہ کے بیٹے کو قندھار کا حاکم بنا دیا گیا، لیکن جب کچھ عرصہ بعد وہ مر گیا تو ہمایوں نے قندھار کو بیرم خان کے حوالے کیا اور خود کابل کا رخ کر لیا۔ ہمایوں کے بھائی ہندل مرزا اور چچا ناصر مرزا بھی اس سے آ ملے اور شاہی لشکر نے کابل کی طرف پیش قدمی کی تو کامران مرزا کے بیشتر سپاہیوں نے لڑے بغیر ہتھیار ڈال دیے اور کامران مرزا بھکر کی طرف بھاگ گیا۔ کابل میں کئی سالوں کی جدائی کے بعد ننھے شہزادے اکبر کا اپنے والدین سے ملاپ ہوا۔ یہاں سے ہمایوں نے بدخشاں کے قلعہ ظفر کا رخ کیا۔ یہاں بابر نے اپنے چچا زاد بھائی سلیمان مرزا کو حاکم مقرر کیا تھا، مگر جب مشکل وقت آیا تو اس نے ہمایوں کے خلاف بغاوت کر دی اور اپنے نام کا خطبہ پڑھوانے لگا۔ ہمایوں نے بدخشاں تو فتح کر لیا، مگر اس دوران خبر ملی کہ کامران مرزا نے اچانک کابل میں داخل ہو کر نہ صرف قلعے پر قبضہ کر لیا ہے بلکہ قتل و غارت گری کر رہا ہے۔ کمسن اکبر ایک بار پھر اپنے باپ سے جدا ہو چکا تھا۔ ہمایوں نے واپس آ کر کابل کا محاصرہ کر لیا، جہاں کامران مرزا ایک بار پھر قابض تھا۔ 7 ماہ تک کابل کا محاصرہ جاری رہا۔ جب ہمایوں کی توپوں نے قلعے پر گولہ باری شروع کی تو بے رحم چچا کامران مرزا نے کمسن اکبر کو اگلے مورچوں پر لا بٹھایا۔ ہمایوں کو اس سازش کا علم ہوا تو اس نے گولہ باری روکنے کا حکم دے دیا۔ آخر کار یقینی شکست کو سامنے دیکھ کر کامران مرزا ایک رات اچانک فرار ہو کر بدخشاں چلا گیا۔ اب ایک بار پھر معافی تلافی کا سلسلہ شروع ہوا۔ عسکری مرزا تو پہلے ہی ہمایوں کی اطاعت قبول کر چکا تھا، کامران مرزا بھی گردن میں رومال ڈال کر پیش ہو گیا۔ ہمایوں نے فراخ دلی سے سب کی خطائیں بخش دیں اور چاروں بھائیوں نے ایک ساتھ بیٹھ کر کھانا کھایا۔ ہمایوں نے سمجھایا کہ ہمیں ازبکوں کی مزاحمت کا سامنا ہے اور اسے کچلنے کے لیے اتحاد ضروری ہے۔ ہمایوں اور اس کے بھائیوں کا یہ اتحاد بہت عارضی ثابت ہوا کیونکہ کامران مرزا نے بہت جلد پھر سے بغاوت کر دی۔ ہمایوں اور ہندل مرزا شکار پر تھے تو کامران مرزا کے لشکر نے حملہ کیا، جس سے ہمایوں اور ہندل مرزا دونوں زخمی ہو گئے اور پھر کامران مرزا نے تمام حدیں پار کر دی۔ اس نے ایک رات شاہی کیمپ پر دھاوا بول دیا۔ حملے کے دوران ہندل مرزا مارا گیا۔ کچھ عرصہ بعد کامران مرزا کو گرفتار کر کے ہمایوں کے دربار میں پیش کیا گیا تو مشیروں نے پھانسی دینے پر اصرار کیا، مگر ہمایوں اس بار بھی اپنے بھائی کو مروانے اور اس کے خون سے ہاتھ رنگنے پر راضی نہ ہوا۔ آخر کار یہ فیصلہ ہوا کہ اس کی بینائی چھین لی جائے اور آنکھیں سلاخوں سے داغ دی جائیں۔ کامران مرزا کی بصارت چھین لینے کی سزا بظاہر بہت وحشیانہ معلوم ہوتی ہے، مگر اس دور کی روایات کے مطابق ہمایوں نے اسے زندہ رہنے کی اجازت دے کر دراصل رحم دلی سے کام لیا۔ کامران مرزا جو وحشیانہ طرز عمل کے لیے مشہور تھا، جب اس نے ہمایوں کی غیر موجودگی میں اچانک کابل پر قبضہ کیا تو اس نے اکبر کے 2 رضائی بھائیوں کو اندھا کر دیا تھا۔ ایک سردار جس نے ہمایوں کا ساتھ دیا، کامران مرزا نے اس کی بیوی کی چھاتیاں کٹوا دی۔ ایک اور سردار کی بیوی کو غنڈوں کے حوالے کر دیا گیا، جبکہ اس کے 3 کمسن بچوں کو قلعے سے نیچے پھینک کر مار ڈالا۔ کامران مرزا نے جان بخشی پر ہمایوں کا شکریہ ادا کیا اور مکہ جانے کی اجازت مانگی۔ ہمایوں نے اجازت دے دی اور وہیں کچھ عرصہ بعد کامران مرزا کا انتقال ہو گیا۔ ہمایوں کی قسمت کے ستارے جو مسلسل گردش میں تھے، اب بے یقینی کے بادل چھٹ جانے کے بعد ان کے پھر سے چمکنے کا وقت آن پہنچا تھا۔ ہمایوں کے بھائی برادران یوسف کی طرح اس کے راستے کی سب سے بڑی رکاوٹ تھے، مگر 2 بھائی ہندل مرزا اور کامران مرزا دار فانی سے کوچ کر گئے، جبکہ عسکری مرزا کسی مہم جوئی کے قابل نہ رہا۔ ہمایوں کا سب سے بڑا حریف شیر شاہ سوری ہمایوں کی جلاوطنی کے دوران 1545 میں فوت ہو چکا تھا۔ شیر شاہ سوری کی وفات کے بعد اس کے بڑے بیٹے عادل خان کے بجائے جلال خان کو سنگھاسن پر بٹھایا گیا اور اس نے اسلام شاہ سوری کا لقب اختیار کیا۔
اسلام شاہ سوری کی بڑے بھائی سے اقتدار کی جنگ جاری رہی، یہاں تک کہ 9 سال بعد اسلام شاہ سوری کا بھی انتقال ہو گیا تو سوری سلطنت کا شیرازہ بکھر گیا۔ شیر شاہ سوری کی سلطنت اس کی وفات کے محض 9 سال بعد ہی انتشار کا شکار ہو گئی۔ اب سوری سلطنت کے تاج و تخت کے 3 دعوے دار تھے، جن میں سب سے طاقتور شیر شاہ سوری کا داماد سکندر شاہ سوری تھا، جس کے پاس پنجاب میں دلی سے قلعہ روہتاس تک کے علاقے تھے۔ ہمایوں نے اپنے 12 سالہ بیٹے جلال الدین اکبر کو ساتھ لیا اور اپنی کھوئی ہوئی سلطنت واپس لینے نکل پڑا۔ مورخین کے مطابق ہمایوں 24 فروری 1555 کو بغیر کسی مزاحمت کے لاہور میں داخل ہوا۔ افغانوں کا ایک لشکر دیپال پور میں جمع ہو رہا تھا، جسے ہمایوں کے جرنیل ابو المالی نے شکست دی۔ بیرم خان نے دریائے ستلج عبور کر کے ماچھی وارہ کے مقام پر کامیابی حاصل کی۔ ہمایوں اور سکندر شاہ کی فوجوں کے درمیان فیصلہ کن جنگ سرہند کے مقام پر ہوئی۔ ہمایوں اس جنگ میں سکندر شاہ سوری کو شکست دے کر اپنا اقتدار واپس لینے میں کامیاب ہوا، تو اس جیت کو شہزادے اکبر کے نام کیا گیا۔ ہمایوں 23 جولائی 1555 کو اپنا کھویا ہوا تاج و تخت دوبارہ حاصل کرنے کے لیے شان بے نیازی کے ساتھ دلی میں داخل ہوا، تاکہ نئے سرے سے جہاں بانی کے فرائض سر انجام دے سکے، مگر قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ 24 جنوری 1556 کی ایک شام ہمایوں کا پاؤں پھسلا اور سر پتھر سے جا ٹکرایا۔ ہمایوں کے سر پر لگنے والی چوٹ اس قدر شدید تھی کہ 3 دن بعد ہی وہ دار فانی سے کوچ کر گیا۔ ہمایوں ایک عظیم جنگجو اور انقلابی شخص ہرگز نہ تھا، اسے تلواروں کی جھنکار سے کہیں زیادہ فطرت سے محبت تھی، اس لیے وہ کبھی کبھی امور سلطنت سے غافل ہو جایا کرتا۔ اپنے باپ ظہیر الدین بابر کی طرح ہمایوں کے دور میں شراب نوشی کی مجلسیں منعقد نہیں ہوا کرتی تھیں، اور وہ شراب کے بجائے افیون کا نشہ کیا کرتا۔ توہم پرستی ہمایوں کی شخصیت کا حصہ تھی۔ ستاروں کی گردش اور چال کے مطابق ہمایوں کا لباس تیار کیا جاتا، خیمہ ہو یا محل، اس میں داخل ہوتے وقت ہمایوں ہمیشہ اپنا دایاں پاؤں آگے رکھتا، اور اگر کوئی شخص پہلے بایاں پاؤں اندر رکھ دیتا تو اسے واپس بھیج دیا جاتا۔ ایس ایم برکے کی کتاب اکبر دا گریٹ مغل کے مطابق ہمایوں ایران سے واپسی کے بعد زبردستی اپنائے گئے شیعہ مسلک سے تو دستبردار ہو گیا، مگر شاہ ایران کے ناروا سلوک کے باوجود ہمایوں اہل تشیع اور ایرانیوں پر مہربان رہا۔ اس میں حیرت والی کوئی بات نہ تھی، کیونکہ ہمایوں اور اکبر دونوں کی مائیں یعنی ماہام بیگم اور حمیدہ بانو بیگم ایرانی تھیں، اور ہمایوں کے کچھ قریبی ساتھی بھی شیعہ تھے۔ ان میں بیرم خان اور ابو المالی دونوں شامل تھے۔ ہمایوں کی فوج میں بھی شیعہ مسلک کے حامل افسران اور سپاہیوں کی بڑی تعداد موجود تھی۔ مزید برآں ایرانی ادب، ایرانی فن تعمیر اور ایرانی آرٹ کی بھی ہندوستان پر گہری چھاپ رہی۔ ہمایوں مطالعے کا اس قدر شوق اور ذوق رکھتا تھا کہ کشور کشائی اور جہاں بانی کا جذبہ بھی کتابوں سے والہانہ لگاؤ کو کم نہ کر سکا۔ ہمایوں کبھی بھی کتب بینی سے لا تعلق نہیں رہا۔ کتابوں کا ایک ذخیرہ ہمیشہ اس کے پاس موجود رہتا، یہاں تک کہ جلاوطنی کے دوران جب وہ در بدر کی ٹھوکریں کھانے پر مجبور تھا، تب بھی اس کے پاس کتابیں موجود رہتی۔ مغل دور میں فن مصوری نے بے پناہ ترقی کی، مگر اس کی داغ بیل ہمایوں نے اپنے دور میں ڈالی۔ جلاوطنی کے دوران جب ہمایوں ایران میں مقیم تھا تو اس کی ملاقات ایرانی مصوروں خواجہ عبد الصمد اور میر سید علی سے ہوئی۔ ہمایوں نے تاج و تخت واپس حاصل کرنے کے بعد ان دونوں کو کابل بلایا اور پھر انہیں اپنے ساتھ دلی لے کر آیا۔ ہمایوں کو دش شناسی، علم نجوم اور علم فلکیات میں بے حد دلچسپی تھی۔
اس نے سیاروں کی چال ڈھال کا جائزہ لینے کے لیے نہ صرف رصدگاہ بنوائی بلکہ ماہرین فلکیات کے لیے ضروری آلات بھی نصب کروائے۔ برطانوی مورخ لین پولی اپنی کتاب ہسٹری آف انڈیا میں ہمایوں سے متعلق لکھتا ہے کہ ہمایوں کے نام کا مطلب تو خوش قسمت ہے، مگر اس سے بدقسمت حکمران شاید ہی کوئی ہوگا۔ ہمایوں ناکام ہونے کا کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتا تھا۔ جرمن نژاد مورخ مائیکل پراڈن اپنی کتاب دی بلڈرز آف دی مغل امپائر میں لکھتا ہے کہ ہمایوں ہر اعتبار سے پیچیدہ شخصیت کا حامل تھا۔ ایک طرف رحم دل ایسا کہ اپنے بھائیوں کی خطائیں درگزر کرتا رہا، اور دوسری طرف ظالم ایسا کہ ایک بار کسی امام مسجد نے قرآن کی ایسی آیات پڑھی جس میں ہمایوں کے خیال میں اس کی طرف اشارہ تھا، اور اسے ہمایوں کے حکم پر ہاتھی کے پاؤں کے نیچے دے کر کچل کر ہلاک کروا دیا گیا۔ مورخین کا خیال ہے کہ ہمایوں ایک بہادر جنگجو اور باصلاحیت شخص تو تھا، مگر اسے ایک اچھا منظم قرار نہیں دیا جا سکتا۔ یہ تو تھی مغل بادشاہ ہمایوں کی داستان حیات۔ مغل سلطنت کو اکھاڑ پھینکنے والے شیر شاہ سوری کے کارناموں پر بات ہوگی آئندہ ایک ساتھ میں۔ اگر آپ اپنی رائے دینا چاہتے ہیں یا پھر کوئی تجویز تو ہمارا واٹس ایپ نمبر 033284105337 دستیاب ہے۔ اپنا فیڈ بیک دیں، لائک کریں، سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن یعنی گھنٹی دبائیں، اور دیکھتے رہیں ہمارا چینل ترازو۔